हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी होती थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अज़वाज बिनात के साथ मामलात कैसे करते थे, बीवियों के साथ सलूक कैसा होता था, बच्चों के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलूक कैसा होता था, ये वो चीज़ है जो आज हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में सबसे अजीम है, आपकी अदाएं भी सबसे अजीम हैं, और अगर इंसान उनके अतवार को, तौर तरीकों को जो आपकी लाइफ में थी, पर्सनल लाइफ में, उनको इख्तियार करेगा तो उसका घर भी जन्नत बन जाएगा। आज एक बड़ा अलमिया है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग कुरान पढ़ते हैं, दीन के सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वहां जन्नत बन रही है, लेकिन यहां घर जन्नत नहीं बने हुए। यहां लोग मेरे पास सारा दिन तावीज मांगते हैं, घर में झगड़े हैं, घर के अंदर बेबरकती है, घर के अंदर जो है नाचाकी है, हमारे घर में मियाँ बीवी में जोड़ नहीं है, बच्चे बागी हैं, बच्चे माँ बाप का अदब नहीं कर रहे, बीवी सरकश है, खामद को खाने का नहीं पूछती और खामद बीवी को नजरअंदाज कर रहा है। ये सारी चीजें घरेलू जिंदगी की आज हमारे घर जहन्नुम है और हमारे अमाल जन्नतियों वाले हैं बाहर। तो घर जन्नत क्यों नहीं है? अमाल जन्नतियों वाले, आलिम भी बन रहा है, मुदर्रिस भी है, मदरसा भी पढ़ रहा है, चाहे वो ताजिर है, नमाजी है, 5 वक्त का, तस्बीह हाथ में रहती है, तबलीगी जमात में भी जा रहा है, लेकिन घर में परेशानियां हैं या नहीं? ऐसा किस वजह से? कि मुआशरत, घर की जिंदगी की हमने नजरअंदाज कर दिया। हमारे घर के अंदर सुकून नहीं है, हम जल्लाद बन के घर में जाते हैं, जज बनकर अपनी बीवी बच्चों को देखते हैं। एक है जज बनकर किसी बंदे को देखना कि इसकी गलतियां तलाश करूं, कि बस फौरन फैसला करूं कि ये तो ये गलत है। आज हर बंदा जज बन के रहता है। आज इंसान बन के हम अपने ना घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, ना अपने मामलात हैं बच्चों के साथ, इसलिए घर तबाह हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अदालतों में तलाक के केस हैं, सबसे ज्यादा दारुल इफ्ताओं में मुफ्तियान के पास तलाक के केसेस आ रहे हैं। आज लोग शादी के 1 हफ्ते बाद ही घर टूट रहे हैं और 35-35, 40-40 साल गुजार कर भी तलाकें हो रही हैं। बच्चे नहीं हैं फिर भी तलाकें हो रही हैं, बच्चे हैं फिर भी तलाकें हो रही हैं, और बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं फिर भी तलाकें हो रही हैं। तो ये सारा मामलात किस वजह से खराब है? कि आज हम नमाजी हैं, आज हम रोजेदार हैं, आज हम कारी कुरान भी हैं, आज हम दीन की बातें करने वाले भी हैं, लेकिन बाहर हम लोगों की नजर में वली वक़्त हैं, लेकिन घर की जिंदगी में हम जीरो हैं। इखलाक बच्चों के साथ भी जीरो हैं, बच्चों के साथ अखलाक भी सही नहीं, बीवी के साथ भी सही नहीं, बीवी का खामद के साथ भी ठीक अखलाक नहीं, और जल्लाद बन के घर की जिंदगी में हम रहते हैं। ये वो तरीका है जो हमारे घर को जहन्नुम बना रहा है। आज घर जाने को दिल ही नहीं करता लोगों का, कि जी बस घर जाते हैं तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, घर जाते हैं तो मसाइल में जकड़े जाते हैं,
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ زندگی کہ جو آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزاری ہے، جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہے۔ ہم جس پیغمبر کا نام لیتے ہیں اس پیغمبر کی زندگی کو تو دیکھیے کہ وہ پیغمبر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر میں آ کر سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، عائشہ جس دن سے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی، میں اس دن سے دنیا سے جانے کو تیار بیٹھا ہوں۔ میرا دنیا سے جانا بھی مجھ پہ آسان ہو گیا ہے کہ مجھے تو وہاں ملے گی۔ سیدہ عائشہ خوش ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے، بات تو صحیح تھی لیکن آپ نے اس لیے کہا کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی تھی، حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا عائشہ اسی طرح ہاتھ کو روکے رکھو، کہ یا رسول اللہ کیوں یوں گلاس پکڑی رکھا؟ حضور نے کہا جہاں تو نے منہ لگایا ہے میں محمد وہیں سے پانی پیوں گا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے خاوند ہیں۔ ایک زندگی ہمارے نبی کی باہر کی ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرنے کی، ایک ہے ہمارے نبی کی تبلیغ کرنے کی، ایک ہے ہمارے نبی کے مدرس بننے کی، ایک ہے امام بننے کی، ایک ہے مبلغ بننے کی، ایک ہے مجاہد بننے کی، ایک ہے چیف جسٹس بننے کی، اور ایک زندگی ہے ہمارے نبی کے مصلی کی، راتوں کی تہجد کی، اللہ کے سامنے رونے کی، اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کی، ایک زندگی ہے بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے کی۔ اور وہ نبی سیدہ عائشہ کو کہہ رہا ہے اپنا جھوٹا وہ گلاس کا حصہ مجھے دکھاؤ، میں وہاں منہ رکھ کے پانی پیوں گا۔ ہڈی کو سیدہ عائشہ نے یوں کھایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ ہڈی کو پھینکنا نہیں، مجھے دے دے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ کر گوشت لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، میں وہ گوشت کھاؤں گا کہ مجھے تمہارا جھوٹا بھی پسند ہے۔ اب اتنی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو ایسے خوش الفاظ کہا کرو۔ اب یہاں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، یہ پنکھا کیا ہوا ہے؟ داخل ہوتے ہی بیوی کو ڈانٹا، یہ میز کیسے رکھا ہوا ہے، یہ برتن کیسے رکھا ہوا ہے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے جیسے طوفان آ گیا۔ ہمارے نبی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دروازے بھی کہہ رہے ہیں عائشہ یہ گلاس کو چھوڑنا نہیں، میں نے یہیں منہ لگا کے پانی پینا ہے۔ تو پھر وہ بیوی خاوند کے لیے جان دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ پھر یہاں خاوند بیوی کو ٹوک رہا ہے، ہر بات پہ اس کو جو ہے نظر انداز کر رہا ہے، ہر بات پہ جو ہے اس کی خامیاں نکال رہا ہے، تو پھر وہ بیوی بھی اس سے متنفر ہی رہتی ہے۔ پھر عدالتوں میں کیس جا رہے ہیں، پھر وہ اس کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، پھر وہ اس کے خلاف جو ہے اعلی کار بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے آج میڈیا کا دور ہے، جب خاوند اپنی بیوی کو پیار کے الفاظ نہیں بولتا، تعریف کبھی نہیں کی اس کی، کبھی اس کی کسی اچھی بات پہ خوش ہو کر نہیں کہا کہ آج تو بہترین کھانا بنا، ایسے تمہارے ہاتھ میں کھانے کا ٹیسٹ ہے، چاہے نہ بھی بناؤ کہہ دے، لباس بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب مرد خاوند اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہے، تو پھر باہر کے لوگ اس کی تعریف کر کر اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یا سارا دن ہمارے پاس یہی کیس رہتے، کیونکہ خاوند نے کبھی تعریف ہی نہیں کی، کبھی خاوند نے کہا ہی نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہو، آپ بہت خوش سلیقہ ہو،
تو باہر کے بندے پھر وہ تعریفیں کر کے بچوں کو بھی، بچیوں کو اور دیگر عورتوں کو بھی بیوقوف بنا دیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی وہ زندگی بتائی ہے جو آج 1446 سال کے بعد بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ الفاظ، وہ ادائیں ہمارے نبی کی آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک بیوی کے گھر میں گئے، زوجہ آپ کی تھی، وہاں پر آپ جیسے ہی بیٹھے، نمبر تھا بیویوں کا اور آپ نے نمبر لگائے ہوئے تھے، ہر بیوی کے 9 بیویاں تھی آپ کی، تو آپ اس بیوی کی باری پہ اس کے کمرے میں گئے، حجرے میں گئے، گھر میں گئے، اور گھر بھی کوئی بڑے نہیں ہوتے تھے ہمارے نبی کے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، ایک بیوی کا کمرہ، دوسری کا کمرہ، تیسری کا کمرہ، اور عالی شان کچن تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ کچن اندر بنائے، کھانا تو پکتا ہی نہیں تھا، بھوک اتنی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام کروٹیں لے رہے تھے، بار بار یوں کروٹ لے رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ۔ میں کہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی یوں اٹھ کے بیٹھے اور پیٹ یوں دبایا، کہا عائشہ میرے پیٹ میں سخت درد ہے بھوک کی وجہ سے، کتنے دن گزر گئے میں نے ایک کھجور بھی نہیں کھائی ہے، پانی پی پی کے بھوک ختم کر رہا ہوں، تو اب تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس گھر میں یہ کچن ہوتے تھے عالی شان، بنگلے ہوتے تھے، ہمارے نبی کے حجرے چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے، اور اتنا بڑا حجرہ تھا ایک بیوی کا کمرہ کہ اس میں 1-2 بندے خالی سو سکتے تھے، اور تھوڑی سی معمولی جگہ بچتی تھی کہ ایک بندہ نماز پڑھ لے بس۔ تو وہ کمرے میں اس بیوی کا نمبر تھا، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو ایک بیوی اور نے اچھی چیز بنائی، اس کے کمرے میں کوئی اچھی چیز آئی، کسی نے تحفہ بھیجی یا ان کی فیملی کی طرف سے آئی، انہوں نے سوچا کہ یہ اچھی چیز جو ہے یہ میں اکیلی کھاؤں، کیسے گوارا کروں؟ آج تو بیویاں اکیلے کھانے کھا لیتی ہیں نا، کیونکہ جب آپ توجہ نہیں دیں گے پھر وہ آپ کی پرواہ ہی نہیں کرے گی۔ آپ کہتے ہیں جی بیوی میرا انتظار ہی نہیں کرتی کھانے پہ، شادی کے شروع میں تو انتظار کرتی تھی، تو شروع میں آپ توجہ دیتے تھے نا۔ اور اس بیچارے نے کہا، سید انور صاحب نے، کہ شادی کے شروع میں بیوی ہوتی ہے بیبی ڈال، اور تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد بندہ کہتا ہے پیناڈول، درد سر بن جاتی ہے، بنا لیتے ہیں نا۔ تو ان کے خلاف جو ہے نا میڈیا میں طوفان برپا ہو گیا کہ پیناڈول بنا دیا اس کو۔ بات یہ ہے کہ آپ شروع میں کہتے ہیں بھائی ایسی ایسی، ویسے منگنی کے بعد تو زیادہ بندہ چاند تارے توڑتا ہے نا، شادی تک، شادی کے تھوڑے دن چاند تارے بھی توڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا بندہ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ کھا لینا میں کھا کے آؤں گا، پہلے وہ انتظار کرتی ہے پھر وہ کھا لیتی ہے، کیونکہ جب آپ توجہ نہیں دیں گے پھر وہ بھی توجہ۔ عورت تو ویسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اس کی میں تشریح آگے کرتا ہوں۔ آپ اگر ایک پھینکی کریں گے وہ ڈبل کرے گی، یاد رکھیے گا میری بات، کیونکہ اس کی تو بیس ہی ٹیڑھی پسلی ہے، آپ تو سیدھے ہیں نا بالکل، آپ تو صحیح پیدا ہوئے، اللہ نے فوراً۔ اور عورت کا تعارف کرایا ٹیڑھی پسلی۔ ٹیڑھی پسلی کیوں کہا؟ ٹیڑھی پسلی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ اسے سیدھا کریں گے ٹوٹ جائے گی، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ ٹیڑھا کوئی عیب نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ حسن ہے۔ جسم کے اندر جو پسلی ہے ہماری وہ ٹیڑھی ہے تو ہم صحیح سالم چل رہے ہیں، اگر وہ سیدھی ہو جائے تو ہم پھر اس طرح اٹھ بیٹھ بھی نہ سکیں، یہ اللہ نے اس کا حسن رکھا ہے۔ تو عورت کا ٹیڑھی پسلی اس لیے کہا کہ اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، قبر میں اتر جاؤ گے۔ وہ میڈیا مین ہے نا جو بیچارہ فوت ہو گیا، نام میں کسی کا نہیں لیتا، جس نے بھی عورت کو سیدھا کرنا چاہا، سیدھے بندے کو بھی اس نے ٹیڑھا کر دیا، ایک دم الزام
چاہے جھوٹ بولے، چاہے پراپگنڈا کرے، ویسے ہی جھوٹ بول دے کسی کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کو نہیں بخشا، اللہ کو کہنا پڑا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر دنیا میں کسی کا ایسا مکر نہیں ہے جو فریب عورت کے اندر ہے۔ اب اس کو اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ حکمت سے چلیں، ڈنڈے سے نہیں، تلوار سے نہیں، بد اخلاقی سے نہیں، گالیوں سے نہیں، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ تو اب وہ ٹیڑھی پسلی کا محاورہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ آپ اس کے ساتھ ایک قدم بڑھائیں گے وہ 2 قدم بڑھائے گی، جتنی جلدی عورت بے وقوف بنتی ہے اتنی جلدی کوئی بندہ مخلوق میں سے بے وقوف نہیں بنتا۔ آپ شکار کرنے والے جو ہیں نا، جو پرندوں کا، جانوروں کا شکار کرتے ہیں، وہ جانوروں کو اتنی جلدی بے وقوف نہیں بنا سکتے جتنی سیکنڈوں میں عورت بے وقوف بنتی ہے۔ تو اب وہ الفاظ پہ جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے اور مخلص ہو کر دیتی ہے جان، اور ایسا اللہ نے اس کے اندر وفا رکھی ہے۔ لیکن آپ اس کو ایک قدم تو بڑھائیں نا اخلاق کے، آپ اس کے جھوٹ بول دیں چاہے کہ بھائی میں کھانا آپ کے بغیر کھا ہی نہیں سکتا، کھا کے آئے ہیں پھر بھی آگے کہیں گے میں تو تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، 1-2 لقمے کھا لیں، لیکن اس سے وہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے گی۔ اب یہ اکیلی بیٹھی کھا رہی ہے، اٹھ کے چلی جائے گی، سو جائے گی، آپ کا رکھ دے گی، فریج سے نکال لینا، ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگنور کیا، اس نے ڈبل اگنور کر دیا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، امت کی ماں ہے، اچھی چیز آئی ہے، گھر میں فاقے ہیں، کہا نہیں میں اکیلے کیسے کھاؤں، میں نہیں کھاؤں گی، میں اپنے پیغمبر، اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں۔ آپ نے غلام سے کہا، نوکر سے کہا کہ یہ لے جاؤ، ایک غلام سے کہا یہ لے جاؤ، فلاں گھر میں میرے نبی ہیں، فلاں زوجہ کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کہ فلاں زوجہ نے بھیجا ہے۔ پلیٹ تھی مٹی کی، اس میں رکھ کے وہ بھیجا، گوشت تھا کوئی۔ سیدہ جن کی باری تھی، زوجہ جن کی باری تھی، ان کے گھر میں جب وہ نوکر آیا، کہا یا رسول اللہ یہ فلاں بیوی نے بھیجا ہے۔ ان بیوی کی باری تھی، ان کو جو ہے غصہ آ گیا کہ میرا نمبر ہے، میں جو حضور کو خود کھلاؤں گی، میرے پاس بھی تو پکا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، میں نے اتنے پورے ہفتے جمع کیا ہے کہ جب حضور آئیں گے تو اب دیکھیے پیار دیکھیں۔ پورا ہفتہ خود نہیں کھاتی تھی، ہر بیوی یہ کرتی تھی کہ حضور آئیں گے ہم آپ کو بنا کے یہ چیز کھلائیں گے، چونکہ حضور کے گھروں میں تحفہ آتا تھا، ہدیہ آتا تھا، فطرانہ، زکوٰۃ، صدقہ، کبھی ہمارے نبی نے نہیں کھایا، نہ آپ کے اہل بیت نے کھایا، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ان 3 چیزوں سے بچا کے چلائیں، آپ کے بچے دین کے صحیح دائی بنیں گے، ڈٹ کے کام کریں گے دین کا۔ مجبوری میں کوئی غریب ہے تو کھا لے، ورنہ کوشش کریں کبھی نہ کھلائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ بھی پورا ہفتہ تیاری کرتی رہی کہ جب حضور آئیں گے کوئی اچھی چیز کھلاؤں گی، اور اس زوجہ نے بھی اچھی چیز بھیج دی۔ آپ 2 شادیاں کر لیں، 3 شادیاں کر لیں، میں نے بڑے لوگوں کے حال دیکھے، 3 شادیاں کر رہے، تینوں گھروں سے مار کھا رہے ہیں، ٹینشن میں ہیں، ممبر پہ تو وہ تو خوش بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے وہ کتنی ٹینشن میں ہوگے، کیونکہ گنتی پوری نہیں کرنی۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس میں داعیت، حضور نے جو شادیاں کی ہیں قرآن کی تبلیغ کے لیے کی ہیں، دین کے پھیلنے کے لیے کی ہیں۔ میرے نبی کی ہر بیوی میرے نبی کے ساتھ دین کی تبلیغ میں معاون تھی۔ یہ نہیں کہ بس گھر بسانے ہیں، گھر میں رکھنا ہے، یہ شادی یہ شادی یہ شادی، ڈھیر لگا دیا، کام کیا دین کا ہوا؟ عورتوں میں کیا تبلیغ کا کام ہوا؟ قرآن کا میسج کتنی جگہ پھیلایا انہوں نے، فرق کتنا آ گیا۔ اب حضور کی وہ بیوی بھی، یہ بیوی، اب بات دیکھیں، اس نے وہاں سے بھیجا، انہوں نے جیسی پلیٹ لے کے وہ آیا، حضور علیہ السلام کی اس زوجہ کا گھر جس کا تھا، اس نے
سنا کہ یہ فلاں کے گھر سے آیا، سوتن کا ہوتا ہے نا کچھ تو اندر فطری عمل ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میری 4 بیویاں 3 ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور کی بیویاں کبھی یہ گٹھی نہیں رہی، حضور نے نہیں رکھی، ان سے پاکیزہ ہستی کون ہو سکتی ہے؟ ازواج مطہرات سے کوئی پاک خاتون ہے؟ یہ 14ویں صدی کی خاتون کیسے رہ سکتی ہے؟ اب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں حضرت، آپ جو بھی حضرت بول رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، منبر پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا یہ بات؟ ازواج جو ہمارے نبی کی تھی، اس زوجہ نے پلیٹ پکڑی، زور سے زمین پہ پٹکی، کہا میں کیا نہیں کھلاؤں گی کہ وہ بھیج رہی ہے، جاؤ اسے واپس دو، نوکر کو کہا، وہ غلام جو آیا تھا۔ حضور علیہ السلام غصے میں آ جاتے، جلال میں آ جاتے، یہ تو نے کیا کیا؟ تھک کھینچ کے مارتے۔ یہاں عورتوں کو مارنا مردوں کا معمول بنا ہوا نا، مرد تو حاکم بنتا ہی ہے، وہ کہتا ہے میں بیوی کو مار کے، مردوں کو جا کے لڑیں، آپ مردوں کے ساتھ لڑائی کریں، پھر آپ مرد ہیں۔ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے والا کبھی مرد نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ اپنی بیویوں کو مت مارو۔ ایک کیس آ گیا ہمارے نبی کے پاس، اسعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آ گئی، ان کا نام حبیبہ تھا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی سعد ہیں، بڑے غصے والے ہیں، مجھے تھپڑ مارا ہے انہوں نے، ماں کے ساتھ آئیں، مقدمہ درج کیا، کیس بنایا، کہا جی انہوں نے تھپڑ مارا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بعد میں قرآن کی آیت اتر آئی تو آپ نے اس کو منسوخ کیا، لیکن آپ نے فرمایا اپنی عورتوں کو مارو نہیں، مکے مارنا، تھپڑ مارنا، ڈنڈے سے مارنا۔ ڈنڈے سے مارنا تو ہمارے نبی نے بچوں کو، شاگردوں کو، اسٹوڈنٹ کو بھی حرام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جانور کے بھی چہرے پہ نہ مارو، عورت اور مرد کے، بچے کے چہرے پہ مارنا حرام ہے، حرام۔ کہ چہرہ سوجا ہوا ہے، عورتوں کو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، چہرے پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، مرد نے مارا ہے، اور یہ ہمارے بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ سالن خراب بنایا، نمک تیز ڈال دیا، بس ٹھک تھپڑ، ٹھک مکہ مارا، اور یہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ملعون ہے جو اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وَأَنَا خیر، اور آپ نے فرمایا میں سب سے بہتر ہوں لأہلی، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اچھا، یہاں بدبخت آدمی میاں بیوی میں جو ان کی باتیں ہیں وہ باہر لیک ہو، یہ کائنات کا سب سے بدبخت انسان مرد اور عورت ہے جو اپنی باتیں باہر نکالتے ہیں، محلے والوں کو بتائیں، سسرال ننیال ددیال میں بتا دیں۔ اب وہ پلیٹ نیچے مار دی، ٹوٹ گئی، کھانا گر گیا نیچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا بھی نہیں، پتا تھا یہ انسان ہے نا، بشر ہے، فطری عمل ہے کہ سوتن سے بھی اس کو جلسی ہوگی، اور اس نے میری محبت میں خود بھی تیار کچھ کر رکھا ہے، اب اس کو اس نے ہی محبت میں بھیجا، لیکن بس یہ بشری تقاضا آ گیا۔ حضور نے فرمایا اس غلام سے کہ تمہاری اماں، تمہاری ماں، امت کی ماں، وہ مائیں ہیں نا حضور کی بیویاں، کہا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، دیکھا، چلو پھر یوں اٹھائی، ٹوٹی ہوئی تھی، اٹھائی آپ علیہ السلام نے، وہ گوشت کے ٹکڑے بھی اٹھائے، صاف کر کے اپنے پاس رکھے، فرمایا جاؤ اندر سے ایک پلیٹ لے آؤ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے پلیٹ توڑی ہے، نئی پلیٹ اس کو واپس کرو۔ اور اس غلام سے کہا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، دیکھا، اور ہنس کے فرمایا ان کا غصہ بھی چلا گیا،
ایک پلیٹ کا خالی نقصان ہوا، بعد میں انہوں نے معذرت بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، لیکن غصہ آنا تو فطری عمل ہے۔ اب خامد اس کو ایک جملہ کسی کا سنا، ساری زندگی مرد اور عورتیں تانے دیتے رہتے ہیں، آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ نے تو یہ کہا تھا۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ یہ حاکم کون سے ہیں؟ فضیلت کون سی ہے؟ جو معاملات زندگی ہے، جو نظام ہے کائنات کا، اس میں مرد کی فوقیت ہے عورت پر۔ جو نظام کائنات ہے، جو نظام معاملات ہے، جو نظام معاشرت ہے، جو نظام زندگی ہے، جو حکومت چلانی ہے، آپ اس کے لیے مرد حاکم ہے۔ امامت کبریٰ اسے بولتے ہیں، امامت صغریٰ مصلی، اس کے لیے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا۔ اور اسی طرح جو ہے آپ قصاص، جہاد اور دیگر جتنے امور ہیں، اس سب میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا۔ عورت کا نان نفقہ، عورت کا خرچہ، عورت کا حق مہر، عورت کے بچوں کا خرچہ، یہ سارا اللہ نے مرد کو حاکم بنایا۔ عورت کے ذمے نہیں ہے، مرد کے ذمے ہے۔ یہ اللہ نے یہاں کہا ہے۔ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غلط وہ بھی پیش کرتے ہیں، اور عورتیں بھی اس پہ غلط سمجھ کے نہ بد دل ہوتی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوامون طاقتور ہیں، یا طاقتور کہا ہے قوت میں، یعنی نظام کائنات چلانے میں مرد کو طاقتور اللہ نے بنایا عورتوں پر، رتبے میں نہیں۔ سارے مرد رتبے میں عورت سے افضل نہیں ہے، ورنہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی اور پوری کائنات کے غوث، پوری کائنات کے قطب، ساری کائنات کے ابدال ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک عورت سیدہ فاطمہ کی پاؤں کی جوتے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ ساری کائنات کے مسلمان مرد، صحابہ کے بعد آنے والے، سیدہ فاطمہ کے پاؤں کی خاک کو پہنچ سکتے ہیں؟ ساری کائنات کے ولیوں کی ولایت، کتب کی کتابت، غوث کی غوثیت، محدثین، مفسرین، مجتہدین، ائمہ، مجاہدین، ساری کائنات کے ولی ایک پلڑے میں ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ایک پلڑے میں ہوں، بتائیں وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ رتبہ کس کا زیادہ ہوگا؟ آپ یہ نہ کہیں کہ عورتیں ساری ہی رتبے میں پست ہیں۔ یہاں نظام کائنات کے لیے کہا ہے، نظام معاشرت کے لیے کہا ہے، نظام سلطنت کے لیے کہا ہے، نظام زندگی کے لیے کہا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، میں نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر، سب کو نہیں۔ سارے مرد افضل نہیں ہیں۔ جو مرد ہی نہ بنے، بیوی کما کے لا رہی ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے گھر میں، بیوی ٹک ٹاک پہ پیسہ کما رہی ہے اور وہ جو ہے نا اس کے لیے برتن دھو رہا ہے، آج میں اس دور میں سمجھانے کے لیے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جس گھر کا مرد، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی کوئی گھر کی عورت ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، چینلوں پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ عجیب و غریب ڈریس پہن کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کے پیسہ بنا رہی ہے، اور یہ گھر میں بیٹھا ہوا صرف اس کا پیسہ کھا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی زبان میں دیوس بولا جاتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیوس آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، تہجد گزاری کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو۔ کہاں ہو بچی کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، مدرسہ جا رہی ہے، موبائل ہے اس کے پاس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ دوستی ہے۔
کس جگہ جا رہے ہیں، پھر آپ افضل ہیں۔ قوامون تب ہے جب عورتیں کما کے کھلا رہی ہیں، عورتیں اس دور میں فحاشی پھیلا رہی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں ڈانس کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور مرد باپ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، ڈرامہ اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، فلم اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ پھر وہ نہیں ہیں جو قرآن نے کہا ہے قوامون، آپ نہیں ہیں، آپ تو پست ہیں، آپ تو گر چکے ہیں۔ مرد بننا ہے تو پھر حاکم بنے۔ آپ کے بیٹی میں لاؤں گا کما کے، بیوی کو کہے میں کما کے لاؤں گا، پھر آپ حاکم ہیں، آپ کی فضیلت ہے گھر پہ۔ اور اسے کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ کیوں فضیلت ہے؟ وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ تم خرچ کرتے ہو ان پر۔ اللہ نے خود کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جو تشریح میں نے پیچھے کی ہے میں نے قرآن کی ہے۔ سورہ نساء 5واں پارہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 3 رکوع کی پہلی لمبی آیت ہے، میں آپ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تمہیں اس لیے فضیلت دی ہے کہ تم ڈانس بہت اچھا کر لیتے ہو، تم ٹک ٹاک بہت اچھا بنا لیتے ہو، تم جو ہے گھر میں جو ہے اپنے گھر کے اندر آنا جانا، پھرنا پھرنا، سیر تفریح، گاڑی چلانا، یہ سب چیزیں تمہیں بہترین آتی ہیں؟ نہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ تم اپنے مال میں سے ان پہ خرچ کرتے ہو۔ بیوی تم سے پیسے مانگتی ہے، بچے تم سے پیسے مانگتے ہیں، تم ان کی فیس دے رہے ہو، تم ان کے کھانے کی فکر کر رہے ہو، تم ان کے لیے گرمی سردی کو دیکھتے ہو، تم ان کے لیے سہولتیں تلاش کرتے ہو، تم چاہے مزدور ہو، تم چاہے ریڑھی لگا رہے ہو، تم چاہے باہر مزدوریاں کر رہے ہو، اللہ کی نظر میں تم عورتوں پہ حاکم ہو، تو اللہ نے تمہیں فضیلت دے دی ہے، تمہاری شان ہے۔ لیکن تم اگر پراڈو میں پھر رہے ہو اور ڈیفنس کے بنگلوں میں رہ رہے ہو، اور تم جو ہے دنیا میں گھوم رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے گھر آتا کون ہے جاتا کون ہے۔ تمہارے گھر آج دروازے سے نہیں، موبائل سے۔ تمہاری گھر کی عورتوں میں موبائل سے کون کون بات کرتا ہے، وہ کس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، تم اللہ کی نظر میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ پوری حدیث لمبی ہے، وہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ تو آگے کیا کہا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ تم ان پہ خرچ کرتے ہو۔ ان کو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہمارا کام تو بتا دیا نا مردوں کا، کہ ہمیں حاکمیت کیوں ہے گھر پہ، اللہ نے ہمیں عورتوں میں فوقیت کیوں دی ہے؟ کہ ہم کماتے ہیں، ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں، پھر ہم ان پر، بندہ جس کا کھاتا ہے اس کی مانتا ہے نا۔ ہم رب کے کھاتے ہیں تو ہم رب کی مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے مانو میری، ہم کہتے ہیں یا اللہ مانتے ہیں، چونکہ کھاتے جو اس کا ہے۔ جانور کو بھی آپ کھلاتے ہیں تو وہ آپ کی مانتا ہے نہیں مانتا؟ کتے جیسا جانور بھی مانتا ہے، آپ نہ کھلائیں پھر وہ مانے گا، بھونکے گا آپ کو۔ کتا بھی نہیں بھونکتا جو کھلاتا ہے کتے کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فالصالحات، ان کا کام یہ ہے کہ وہ نیک بن کر رہے ہیں، قانتات، اور تمہاری ہر چیز پر توکل کریں، رونا دھونا نہ کریں، اوے کچھ بھی نہیں ملا، اس گھر میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے، اس گھر میں جب سے آئی ہوں، میرے باپ کا گھر تو نہریں بہتی تھی شہد کی، وہاں تو ہر وقت جو ہے سونے جواہرات کی بارش ہوتی تھی، ابا جو ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میرے پاس سارا دن آتی ہیں نا، جو عورتیں اپنے باپ کے گھر میں کبھی دال بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی نا، باپ ان کو، اور ادھر خامد ان کو مرغن چیزیں کھلا رہا ہے، لیکن خامد کو پھر بھی تانا دیتی ہیں کہ تم نے کیا کھلایا ہمارے ابا کے گھر میں، ابا کے گھر میں کیا تھا، لیکن پھر بھی تانا مارے گی۔ یہ اللہ نے کہا قانتات، وہ عورت نہیں ہے۔ بخاری کی پوری حدیث ہے، امام بخاری لائے ہیں، حضور عید کی نماز پڑھانے گئے، بلال ساتھ تھے، حضور کی چادر کملی قرآن جس کا ذکر کرتا ہے حضرت بلال کے ہاتھ میں تھی، وہاں حضور نے خطبہ دیا، عورتوں یا معاشر النساء، میں نے تمہیں دوزخ میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اسماء بنت امیس کھڑی ہو گئی کہ یا رسول اللہ کیوں؟
ہم زیادہ دوزخ میں عورتیں ہیں. آپ نے معراج کی رات دیکھی؟ ہاں. تم ناشکری کرتی ہو خاوند کی، بیٹوں کی، باپ کی، تم ہر ایک کی ناشکری کرتی ہو. تمہارے اندر ناشکری کا مادہ ہے. عورتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے دعا کی. عورتوں نے صدقہ اتنا کیا کہ حضرت بلال کہتے ہیں حضور کی چادر سونے کی بالیوں اور چینوں سے بھر گئی. عورتیں ناشکری ہیں. مرد کی ناشکری. گھر میں آئی، جب سے آئی ہوں اس گھر میں دیکھا ہی نہیں شکر. میں نے تو راحت دیکھی. آپ اس کو جو دے دیں، ایک خالی غلطی کر لینا آپ کی پچھلی ساری پانی پھیر دیں گے. اور یہ ایک عورت نہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں ایسی ہی عورتیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں ایسے سے اللہ کے ولیوں کو جانتا ہوں اس دور کے. بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، عالم ہیں. میں نام نہیں لیتا. میرا آپ کو پتہ ہے میں سارے بڑے اکابر علماء کے جوتے اٹھاتا ہوں. میرے ساتھ تعلق ہے ان کا، بڑا قریبی تعلق ہے. اور آپ حیران ہوں گے عرب و عجم کے اتنے ٹاپ کے علماء کئی بار میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت ہمارے گھر میں بیوی روٹی بھی ہمیں نہیں دیتی. یہ ممبر میں بیٹھا ہوں، میں نام نہیں لیتا. آپ کے سامنے ان علماء کا نام لوں آپ کی یوں ہو جائے. یوں علامہ مولانا صبر کرتے ہیں. مجھے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ میرے پاس الگ بیٹھے. کہا آپ بیٹا مجھے الگ ٹائم دینا. میں نے کہا حضرت بالکل. مجھے سائڈ پہ بٹھا لیا. آنسو گرنے شروع ہو گئے. کہا بوڑھا دیکھو کتنا زیادہ ہوں. میری بیوی مجھے روٹی بھی بنا کے نہیں دیتی. ایک بہت بڑے بزرگ فوت ہو گئے. میں چھوٹا سا تھا، مجھے کہتے تھے نان لے آؤ بیٹا. میں نان لے آتا، فریج میں رکھ دیتے. 3 دن وہی نان پانی کے ساتھ یا دہی کے ساتھ کھاتے رہتے تھے. لیکن باہر کبھی انہوں نے بیان نہیں کیا بیوی کی کوتاہی کو. آج وہ اللہ کے ولی ہیں. اس لیے یہ جو عورتیں بھی خامد کی باتیں تھوڑی تھوڑی، اوئے ہوئے خامد نے یہ کر دیا، ایک دم بیان تشہیر کر دی میڈیا پہ، یوٹیوب پہ. بہن کو ایک دم فون کیا، باجی پتہ ہے میرا خامد ایسا ہے. اماں جی پتہ ہے. وہ گھر کبھی نہیں بستا جو عورت ہر وقت اماں جی جوڑی رہتی ہے. اور میں اکثر رشتے، میرے پاس لوگ استخارے کراتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اس لڑکے کا پہلے دیکھیں کہ ہر وقت ماں کے قدموں میں تو نہیں بیٹھا رہتا. اماں جی باتھ روم جاؤں، اماں جی دفتر جاؤں، اماں جی اب میں ادھر چلا جاؤں، اماں جی کرتا رہنا. وہ کبھی بیوی کا خیال نہیں رکھے گا. ہمیشہ بیلنس والے کو شادی کرائیں، وہ رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور جس کو اماں جی حاکمانہ اپنے، میرا بیٹا میرے کنٹرول میں رہے، بہو لے کے نہ چلی جائے اس کو، 1 مہینے بعد طلاق. تو عورتوں کے اندر ناشکری زیادہ ہے. آپ دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ ساروں کا دل رو رہا ہے نا. یہ پریشانیاں آپ سب کو ہیں. یہ بات میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہے. آج ترجمانی آپ کی کر رہا ہوں نہیں کر رہا. آج میں منبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کے دل کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. جتنا آج آپ کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے شاید کبھی کسی تقریر میں ہوا ہے. اور مجھے یقین ہے آپ سب نے اپنی بیویوں کو سنانی ہے تقریر میری یہ یوٹیوب سے سکھانا ہے لازمی آپ کو. آپ کے لیے جلدی یہ لے آئیں گے تاکہ آپ جلدی سنا دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے، خامن ناراض ہوا نا بیوی سے. آگے آیت میں پورا آیت پڑھ رہا ہوں. قانتاتن ناشکری کرنے والی نہیں ہے. جب وہ تمہیں کما رہا ہے، تمہارے لیے محنت کر رہا ہے، تو تم بھی تو فاصالحات بنو، قانتات بنو، حافظات للغیب. وہ غیب ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرو، اس کی وفادار بن کے رہو. اچھا اب کبھی کوئی لڑائی ہو جائے، کبھی کوئی غلطی پتہ چل جائے خامد کی، سارے گناہوں کا مجسم ہے، مرد ہے عورت ہے. آج میرے پاس جو ہے میاں بیوی آئے، بیوی کی غلطی تھی بڑی. خامد مجھے کہنے لگا جی بس آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. میں نے ان کو زیادہ ٹائم دیا، میں نے بٹھا لیا، میں نے ٹائم دیا. میں نے کہا دیکھو میاں بیوی کے صلح کے لیے جھوٹ بھی جائز ہے. آپ کہیں میں سچ بول رہا ہوں. شیطان سمندر پہ تخت لگایا ہوا ہے اور وہ ہوتا ہی سمندر پہ ہے. ابلیس خود، جن اس کے جاتے ہیں جماعت ہر جگہ، ادھر سے جماعت آئی. جیسے رائیونڈ میں لوگ آ کے کارگزاری سناتے ہیں نا تبلیغ والے، ایسے شیطان کو جن کارگزاری سناتے ہیں. وہ اللہ کی سناتے ہیں،
دین کی، اور وہ شیطان کے چیلے شیطان والی سناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان کو آ کے ایک کہتا ہے جی میں نے فلاں کو شراب پلوائی، فلاں کو گانے پہ لگا دیا، فلاں کو آئس کے نشے پہ لگا دیا، فلاں کو جو ہے پارٹی پہ لگا دیا، فلاں کو جوئے پہ لگا دیا، فلاں کو سود پہ لگا دیا، فلاں کو فلاں سیاسی پارٹی میں داخل کرا دیا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے گا آپ کس پارٹی کے ہیں، اس کے علاوہ پارٹی میں۔ شیطان کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا، سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ایک آتا ہے کہتا ہے جی میں نے ایک کام کیا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہے، عدالت میں کیس چلا گیا ہے، اور جج بھی ویسے 6-7 سال ان کو لٹکائے گا، اور ان کے درمیان میں اور اتنی دیر میں نا کام خراب کر دوں گا، بسنے نہیں دوں گا۔ شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے، تو میرا جانشین ہے۔ یفرق بین المرء و زوجی، قرآن کہتا ہے جادو کس کو کہتے ہیں؟ پہلا پارہ، یفرق تفریق ڈالنا، بین المرء و زوجی میاں بیوی کے درمیان، چاہے وہ جن کرے وہ جادوگر ہے، چاہے وہ باپ کرے اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے محنت، یا ماں کرے یا چچی کرے یا چچا کرے یا ماموں کرے یا مامی کرے یا تایا کرے تائی کرے، بہن کرے بہنوئی کرے، بھائی کرے بھابھی کرے، یہ کردار جو بھی میاں بیوی کے درمیان کردار ادا کرے گا اللہ کے نزدیک وہ جادوگر ہے اور وہ جہنمی ہے۔ قرآن نے کہا نا یہاں آگ لگائی جاتی ہے، تیلی لگائی جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، بات سے بتنگڑ بنایا جاتا ہے، آپ طوفان کو بھی کہیں کچھ نہیں جوڑ، اور میاں بیوی 1 منٹ میں جوڑ بھی ہو جاتا ہے اور 1 منٹ میں توڑ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان میں یا اللہ نے کہا فائن، اگر واللاتی تخافون نشوزہن، واللاتی تخافون نشوزہن، تمہیں اس کی کوئی غلطی پتہ چلتی ہے، فعظوہن، تو پہلے بات کرو، تبلیغ کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، خاوند کو بھی نصیحت کرو باتوں سے، دیکھو ایسا نہ کرو۔ آپ 10 منٹ اپنی بیوی کو، بچوں کو، یا بیویاں اپنے خامدوں کو 10 منٹ ان کی کوتاہیوں پہ سمجھائیں، پیار سے بات کریں، وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، فَعِظُوهُنَّ، اور اگر نہ مانیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے بستر الگ کر دو، کمرے الگ کر دو، ناراضگی کا اظہار کرو۔ پھر بھی نہ مانیں تو پھر ان کو مارو، لیکن ڈنڈے سے نہیں، ہاتھ سے، چہرے پہ نہیں، کمر پہ ہلکی سی مار دو۔ اور اگر وہ کہیں جی غلطی ہو گئی معافی چاہتے ہیں، کوئی بھی مرد کہہ دے، عورت کہہ دے، قرآن کہتا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، پھر اس کے بعد تم نے کبھی بھی ان کو ملامت نہیں کرنی، یاد نہیں کرانا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، پھر تم نے موت تک پچھلی باتیں بھول جانا ہے۔ آج یہ ہوتا ہے، آج تو اسی کو رنگیتے رہتے ہیں، اور تم نے وہ کیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں کی شادی میں آپ نے کپڑے نہیں لے کے دیے تھے، فلاں کی شادی میں آپ مجھے لے کے نہیں گئے تھے، میری امی کے گھر آپ یوں نہیں گئے تھے۔ اب وہ لڑائیاں بڑھتی ہیں، اور آگے اللہ نے ایک وظیفہ دیا ہے، وہ میں آخر میں آپ کو دوں گا اگر آپ گھر کو جوڑ چاہتے ہیں، اسی آیت کی لاسٹ میں۔ اچھا، یا مرد ناراض ہوتا ہے، عورت ناراض ہوتی ہے، مرد کیا کرتا ہے، بیوی سے ناراض ہو کے دھکے دیتا ہے، مارتا ہے، گھر سے نکل، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسلام کا طریقہ اور ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی، محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور کائنات کے ولیوں کے بے تاج بادشاہ، علم نبوت کے شہر کے دروازہ، شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کی آپس میں نچاکی ہو گئی کسی بات پر۔ حضرت فاطمہ کو گھر سے نہیں نکالا، علی خود نکل گئے۔ غصہ آیا، یہ طریقہ بتایا، مولا علی کا نام لینے والے تو سارے ہیں نا، کردار کون اپناتا ہے؟ غصہ آئے تو آپ گھر سے نکل جایا کریں، گھر سے نکل جائیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بھی پھر گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور جو بندہ کام نہیں کرتا نا، ہر وقت گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، اس کی لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں،
اور جتنے فارغ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. فارغ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، سمجھ جاؤ کچھ بھی نہیں کرتا، گھر میں لڑائیاں ہی ہو رہی ہیں اس کے. یہ میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں، آپ کو کر کے دکھائیں بھائی کام. پراپرٹی کا تو میں بھی کام کرتا ہوں، جنت میں بہت بڑی پراپرٹی ہے، آپ کو لے کے دینی ہے انشاءاللہ. تو آپ بات یہ ہے کہ فرمایا مولا علی غصے میں آئے، حضرت فاطمہ بھی غصے میں آئیں. حضرت فاطمہ غصے میں زیادہ تھی، حضرت علی تھوڑے کم تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت علی شادی کرنا چاہ رہے تھے دوسری، اور حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں رہوں گی اس گھر میں یا ابو جہل کی بیٹی رہے گی. مولا علی نے کہا بھائی میں شادی میرا حق ہے. تو آپ نے کہا بھائی پھر مجھے چھوڑ دو. ایسی لڑائی کی کہ حضرت علی غصے میں، وہ بھی غصے میں، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، گھر سے باہر نکلو، غصہ ختم ہو جائے گا، باہر چلے گئے. حضرت فاطمہ نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ ابا جان یہ دوسری شادی کر رہے ہیں اور جو ہے نا ابو جہل کی بیٹی سے. حضرت علی جا کے مزے سے لیٹ گئے مسجد نبوی کے برآمدے میں، مٹی پہ یوں لیٹ گئے اور آرام سے لیٹے. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور گئے مسجد نبوی میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے، پیر مارا، قم یا ابا تراب، اے مٹی میں لیٹے ہوئے اٹھ. حضور کی یہ بات صحابی کو اتنی پیاری لگی کہ مولا علی پوری کائنات کے سامنے کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ مجھے ابو تراب کہا کرو. میرے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، گویا کہ غصے میں نکلا تھا. مجھے انہوں نے کہا تھا مٹی والے اٹھ، لیکن جو نبی نے مجھے کہا اب سن کے مجھے سکون آ جاتا ہے، یا ابا تراب قم. اور پھر تھوڑی سی بات ہوئی، اس کے بعد معاملہ حل ہو گیا، پھر آپس میں پیار. اب کوئی بندہ کہے مولا علی نے مولا حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اور اس پہ کہانیاں بنائے تو یہ جائز ہوگا؟ ہم صحابہ کے بارے میں اس لیے دل صاف رکھتے ہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں دل صاف رکھا کریں اور رات کو معاف کر کے سویا کریں. بچوں کو ٹائم دیا کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا کریں. موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، آپ ہاں آپ کی کبھی محبت گھر میں نہیں ہوگی. آپ موبائل رکھ دیں، بچوں کی باتیں سنیں، بچوں کی بشک کوئی بھی بات کر رہے ہیں توجہ دیں، بیوی کو ٹائم دیں. بیوی آپ سے بات کر رہی ہے توجہ سے. ہمارے نبی جب بھی کوئی بات کرتا تو پورے اس کی طرف مڑ جاتے تھے، ہاں جی کیا بات ہے. عام آدمیوں کے ساتھ یہ سلوک تھا. اور آپ کی بیوی آپ کے پاس آتی ہے تو آپ موبائل پہ ہاں. بچہ آتا ہے، آخر بچے کی بھی انسلٹ ہوتی ہے. بچہ کبھی آپ کا وفادار نہیں ہوگا، وہ بچہ آپ کا باغی بن جائے گا جس کو آپ ٹائم نہیں دیں گے. بیوی باغی بن جائے گی جس کو آپ ٹائم نہیں دیں گے. آپ ایک وقت ایسا رکھیں روز کہ موبائل بند کروا دیں اور بیوی بچے بیٹھ کے گپیں لگائیں، پرانی باتیں کریں، آپس میں باتیں ہنسی مذاق کی کریں. میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کے بچوں کو کوئی کیچ نہیں کر سکے گا، آپ کی بیوی اور خاوند کو دونوں کو کوئی کیچ نہیں کر سکے گا. لیکن جب آپ ٹائم نہیں دیں گے تو سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے نا. اس لیے اپنے آپ کو خود بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں اور لوگوں کے شر سے بچائیں اور ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. اس لیے جو لوگ باہر ملکوں میں ہوتے ہیں ان کے بچے ان سے پیار نہیں کرتے، صرف پیسہ مانگتے ہیں ان سے. بیوی بھی پیسہ مانگتی ہے، پیار نہیں ہوتا. اس لیے گھر میں رہنے کی کوشش کریں لیکن پراپرٹی کا کام خالی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کچھ کر کے بھی دکھائیں کام. انشاءاللہ کریں گے نا یہ سب. چلیے یہ میں مذاق پراپرٹی ڈیلروں کے لیے نہیں کہہ رہا، ویسے مذاق میں کہہ دیا آپ کو میں نے. کوئی برا اس کو نہ، برا تو کسی نے نہیں منایا، انشاءاللہ منا بھی لے تو ہمیں کیا ہے، لیکن منائیے گا نہیں، ٹھیک ہے نا. وظیفہ دے دوں گھر میں، گھر جنت بننے کے لیے، یا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے؟ دے دوں، کیونکہ آپ سارے پریشان تو ہیں نا گھر سے، اور آپ سارے ہی پریشان ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے. اور آپ کیا بڑے بڑے علامہ پریشان ہیں. میں اللہ کی قسم خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہیں میرے پاس بڑے بڑے شیوخ آ کے حضرت ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، بیوی بڑی نافرمان ہے. تو پریشان تو سارے ہیں نا. بیویاں کہتی ہیں خاوند نافرمان ہے. آپ کا گھر جنت بن جائے گا اللہ کے رسول کی مان کے چلیں. یہ میں عمل آپ کو دے رہا ہوں، بڑا بہترین عمل ہے. اللہ نے اس کو خود جوڑا ہے گھریلو زندگی کے ساتھ. آپ اگر یہ عمل کریں گے، آپ روزانہ کھانا بنتا ہے گھر میں، اس کھانے پہ بیوی
11 بار دم کر دے، کھانے پہ، پینے پہ، چائے پہ، جوس پہ، کسی چیز پر بھی، اور آپ دور ہیں تو آپ یہ پڑھ کے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں جوڑ پیدا کر دے گا، پیار پیدا کر دے گا، بچے آپ کے وفادار ہوں گے، بیوی آپ کی وفادار ہوگی، خاوند بیوی کا وفادار ہوگا۔ آپ کا دل میں اگر بیوی کی محبت نہیں ہے، بچوں کی محبت نہیں ہے، تو آپ کے دل میں اور زیادہ ہو جائے گی۔ اگر ان کے دل میں نہیں ہے، اللہ اور پیدا کر دے گا۔ اللہ نے اس پوری آیت کو نقشہ ہی گھریلو زندگی کا کھینچا اور بیوی کا بتایا، خاوند کا بتایا، اور گھر کی زندگی کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور اس کی 5واں پارے کے 3 رکوع کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے آخر میں فرمایا، ساری گھر کی زندگی کو بیان کر کے، ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے۔ یہ جملہ کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، بیوی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، خاوند اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ نچاکی ہوتی ہی تب ہے جب خاوند کہتا ہے میں بڑا ہوں، بیوی کہتی ہے میں بڑی ہوں، میرے پاس یہ ہے، خاوند کہتا ہے میرے پاس یہ ہے۔ بچے سارے غرور، تکبر، انا، میں، یہ چیزیں انسان کو گھر میں خراب کرتی ہیں، اور آپ جتنے گھروں میں دیکھیں گے یہ میں نے گھر خراب کیے ہیں۔ تو یہ میں ختم کرنے کے لیے اللہ نے اتنا پیارا جملہ بولا، جب پوری گھر کی زندگی کو بیان کیا، آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ یاد رکھنا سب سے بڑا صرف تمہارا رب ہے، باقی تم سارے کچھ نہیں ہو۔ یہ جملہ آپ یاد کر لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوں، دفتر سے، دکان سے، کسی جگہ سے، باہر سے واپس جائیں، گھر میں ایک بار داخل ہو کے پڑھ لیں ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ یہ گھر کے اندر سکون آ جائے گا۔ آپ 11 بار کھانے پینے پہ دم کریں، کھانا پینے میں جو کھائے گا اللہ پیار کر دے گا پیدا، محبت، اور میں ختم ہو جائے گی، اور آپس کی نچاکی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر نچاکی ہے، دوری ہے، ناراضگی ہے، تو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، 25 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان میں نچاکی ختم کر کے پیار محبت پیدا کر دے گا۔ بس دل سے مانیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔